बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की जो खबर है, हम क्या करें, खबरें सारी शुरू भी शरीफ खानदान से होती हैं और ख़त्म भी शरीफ खानदान पे होती हैं, लेकिन ये जो खबर है ये शहबाज शरीफ से मुतल्लिक है। और नैब ने एक बार फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को तलब किया है और इन्होंने ये इन पर जो सवाल जो उठाया गया है वो ये कहते हैं कि रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में जो ठेका था वो एहसन इकबाल के भाई मुस्तफा कमाल को दिया गया, इस पर तलब किया गया। राय साहब, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के वो इदारे जो पिलर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए। अदालतें इज वन ऑफ देम। अदालतों का ये काम है कि वो इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अब नैब ने फिर बुला लिया है। नैब की इससे पहले कारकर्दगी, मैं सबसे बड़ा क्रिटिक हूं नैब का, क्योंकि नैब कन्वर्ट नहीं कर पा रही। और ये जो कानून है कि कुछ लेकर और प्ली बार्गेनिंग, ये भी खैर एक बहुत बड़ा मसला है इस पूरे निजाम के अंदर। सर, ये क्यों तलब किया गया है? और फिर इंतजार की सूली पर पूरी कौम को लटका देंगे। वो लोग जो शहबाज शरीफ के हामी हैं वो भी इंतजार में हैं, वो लोग जो शहबाज शरीफ को पसंद नहीं करते वो भी इंतजार में, यानी पूरी कौम इंतजार में है। तो सर, इदारे कब रिजल्ट देंगे? एक और तारीख है और एक और मुकदमा है और एक और तलबी है। देखें, पहले तो इस मामले पर बात करते हैं कि नैब क्यों कन्वर्ट नहीं कर पा रही, और फिर अपने व्यूअर्स को ये भी बताते हैं कि अब शहबाज शरीफ की एक नए केस में 24 अगस्त को तलबी क्यों हुई है। जो पहला आपका सवाल था कि नैब इन मुकदमात को सजाओं में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रही, एक तो हाशमी साहब मामला ये है कि जो शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं, इसी तरह इससे पहले जो मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत के ऊपर जो केसेस थे, उनके जो वकला हैं, एक तो बड़े वो वेल कनेक्टेड हैं, दूसरा उनके बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, तीसरा उनकी जो फीस हैं वो इतनी लंबी चौड़ी हैं कि आम आदमी को अगर बताया जाए कि उनके वकला की सिर्फ फीस वो कितनी लेते हैं तो उनके लिए ये भी एक नाकाबिले यकीन होगा। अब नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और फिर नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स और जो वकला पेश होते हैं अदालतों में, वो सरकारी वकला हैं, उनकी अपनी एक लिमिटेड सी कैपेसिटी है। और नैब तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वो एविडेंस इकट्ठे करके अदालत में पेश करे। उसके बाद तो ये हमारे अदालती निज़ाम पर मुनहसर है कि वो उन एविडेंसेस की बुनियाद पर किस तरह के फैसले सुनाती हैं। अब हमारा अदालती निज़ाम किस किस्म का है? क्या हम सबको ये नहीं मालूम कि लाहौर हाई कोर्ट से बड़े मखसूस हालात में, बड़े पुरस्कार हालात में शरीफ खानदान को रिलीफ मिलता रहा है? क्या हमें ये नहीं मालूम कि वफाकी हुकूमत जब मियाँ नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते थे और एक डील हो चुकी थी तो उस वक्त वफाकी हुकूमत ने एक श्योरिटी बॉन्ड मांगा था, लेकिन एक 50 रुपए के एफिडेविट पर मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया। अगर वो श्योरिटी बॉन्ड उस वक्त जो वफाकी हुकूमत चाहती थी कि ये श्योरिटी बॉन्ड देकर जाएं, अगर वो श्योरिटी बॉन्ड वाली बात मान ली जाती वफाकी हुकूमत की, तो आज कम से कम कुछ अरब रुपए पाकिस्तान के कौमी खजाने में तो जमा हो जाते। क्या अदालतों ने उसके बाद शहबाज शरीफ को दोबारा बुलाया कि आपने गारंटी किया था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ जाएंगे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए और ना ही उनका कोई वापस आने का इरादा है। उनकी जो वो गारंटी थी वो अदालत में उन्होंने दी थी ये जमानत। क्या आज तक शहबाज शरीफ से अदालतों ने ये पूछा है दोबारा? फिर जिस तरीके से शहबाज शरीफ को खुद रिलीफ मिला था, जिन हालात में, जो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी आया था और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ऑब्जर्वेशन आई थी कि ये शहबाज शरीफ का जो केस था, यानी जो जिसमें उनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली थी, एक ही दिन के अंदर ये कहा गया था कि वफाक से आप अपना मौकफ लेकर दें, और एक ही दिन में फैसला हो गया था। और उसी दिन शहबाज शरीफ ने अपने टिकट्स जो हैं वो एक दिन पहले बुक कराए हुए थे, उसी दिन वो ट्रैवल करना चाह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो तो हमारे व्यूअर्स को, आपको, मुझे, हम सबको याद है कि ये तो बड़ा गैर मामूली तरीके से शहबाज शरीफ का केस चलाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये जो पूरा अदालती निज़ाम है, जो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि एक दर्जे नीचे का, जिसमें हाई कोर्ट्स भी शामिल हैं, फिर लोअर कोर्ट शामिल हैं, इसके ऊपर बड़े सवालात उठाए थे कि यहाँ से शरीफ फैमिली को किस तरह से रिलीफ मिल जाता है गैर मामूली अंदाज में। एक तो ये फैक्टर है कि वकला का फैक्टर है, नैब के पास उस तरह के वकला नहीं है, फिर अदालती फैक्टर है, लेकिन उसके बावजूद
آپ یہ دیکھیں کہ یہ واحد حکومت ہے پی ٹی آئی کی 3 سال کے اندر کہ اس کے اندر جو نیب نے ریکوریز کی ہیں وہ پچھلے 20 سال کی ریکوری سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیب نے اس حکومت کی وجہ سے جو پچھلے ٹینیور رہے ہیں نیب کے ان سے بہتر پرفارم کیا ہے. اب ذرا واپس آتے ہیں شہباز شریف پر کہ شہباز شریف کو کیوں طلب کیا ہے. ایک تو ہمیں پہلے معلوم ہے کہ 25 ارب راج صاحب روپے کی منی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بہتر پرفارم کیا ہے. راج صاحب پوری قوم کو آپ کا میرا کیس نظر نہیں آئے گا یا عام پاکستانی کا کیس نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ویسے پبلکلی اوپن نہیں ہوتا یا رپورٹ نہیں ہوتا. لیکن راج صاحب یہ ہائی پروفائل کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر نیب کی کارکردگی صرف ریکوری کرنا مخصوص نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پلرز ہیں، پورے نظام کو چلا رہے ہیں، نظام کو اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں. تو ان کے کیسز کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ میں ایڈ یہ بھی کر دوں راج صاحب، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. ان عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ لکھا ہے اس فائل کے اندر، یہ میں نہیں، یہ رپورٹ ہوا ہے، پاکستان کے میڈیا نے اسے رپورٹ کیا ہے. لکھا گیا کہ احسن اقبال کو کانٹریکٹ دیا گیا، اور کانٹریکٹ دینے سے متعلق آر ڈی اے کی فائل میں کوئی دستاویزات نہیں، جبکہ فائل میں صرف اتنا لکھا ہے کہ شہباز شریف نے کانٹریکٹ دینے کا کہا ہے. سر یہ کون سی بڈنگ ہے، یہ کون سا نظام ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وکیل جن کی آپ بات کر رہے ہیں موٹی موٹی فیسوں کے ساتھ، یہ وہاں کھڑے ہوں گے اور اسی کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. تو میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ نیب کا کام ہے ایویڈنسز اکٹھے کرنا، ریفرنس بنانا اور عدالت کے اندر لے کے جانا. آگے عدالتوں کا کام ہے کہ ان ریفرنسز پہ فیصلہ کرنا. نیب خود تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا نا. نیب زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک انکوائری شروع کرے، ایویڈنسز اکٹھی کرے، اگر کسی کو گرفتاری کرنا مقصود ہے اس کو گرفتار کرے، ریفرنس بنائے، عدالت میں جائے. پھر عدالت کے جج نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس ریفرنس کے اوپر اور جو شواہد جمع کرائے گئے ہیں ان کے اوپر کیا فیصلہ ہونا ہے. اب جس طرح سے پہلے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا شہباز شریف کے اوپر، اس کے اوپر ایف آئی اے نے بھی جب بلایا شہباز شریف کو اور جس قسم کے مزاحیہ جوابات دیے شہباز شریف نے، کبھی کہا کہ میرے بھتیجوں سے پوچھیں، کبھی کہا میرے وکیل سے پوچھیں، کبھی کہا میری بیگمات سے پوچھیں، کبھی کہا سلمان شہباز سے پوچھیں جو خود فرار ہوئے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر تو ایف آئی اے نے رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں جمع کرائی، لیکن شہباز شریف نے اس رپورٹ کو آج تک چیلنج نہیں کیا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک عدالتیں جو ہیں وہ اس معاملے پر بھی خاموش ہیں؟ اور یہ جو اب نئی انکوائری کھلی ہے، یہ نئی انکوائری ایک ایسے پس منظر میں کھلی ہے کہ اس سے پہلے بھی نیب نے ایک انکوائری کھولی تھی شہباز شریف کے خلاف، جس میں ان کے اوپر کوئی 15,000 کنال کے قریب غیر قانونی طور پر اراضی منتقل کرنے کا الزام تھا. اب 24 اگست کو جو ان کو طلب کیا گیا ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تمام پیپرا رولز کی دھجیاں اڑا دیں شہباز شریف نے احسن اقبال کے بھائی کو یہ کانٹریکٹ دینے کے لیے، اور اتنا زبانی کلامی یہ کام کیا، یعنی 70 ارب روپے سے زائد کا یہ پروجیکٹ تھا. تو اس میں اتنا ایک زبانی کلامی کام کیا کہ صرف فائل کے اندر پیپرا رولز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے صرف یہ منشن کر دیا کہ سی ایم پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹھیکہ ہے یہ احسن اقبال کے بھائی کو دینا ہے. تو اس طرح کے تو یہاں پر جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں. اب نیب تو صرف یہ کر سکتا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا پیپرا رولز کو فالو کیا گیا، کیا قواعد و ضوابط جو ہیں وہ فالو کیے گئے نہیں کیے گئے. اس کے بعد اب وہ 24 اگست کو انہوں نے بلایا ہے، نیب ان سے سوالات کرے گا. اب ہوگا کیا ہوگا، یہ جب نیب ان سے سوالات کرے گا تو پہلے تو وہ کہیں گے کہ مجھے ٹائم دیں، میں نے اپنے وکیل سے مشورہ لینا ہے. پھر اس کے بعد کوئی 15-18 دن گزریں گے، نیب ان سے پوچھے گا کہ آپ کو جو سوال نامہ دیا گیا تھا اس کا جواب دے دیں. 15-18 دن وہ اور مانگیں گے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے عدالت چلے جائیں گے. ابھی نیب کی یہ انویسٹیگیشن انٹیروگیشن جاری ہوگی اور وہاں سے وہ لے لیں گے ضمانت کے مجھے ضمانت قبل از گرفتاری دی جائے. اور آپ دیکھیے گا کہ ان کو بڑے مخصوص حالات میں جیسے پہلے ضمانتیں ملتی رہی ہیں، ایک مرتبہ پھر ان کے اوپر اسی طرح کا کرم ہوگا اور دوبارہ سے ضمانت مل جائے گی. تو یہ تو اصل میں اتنے عرصے سے جو کیسز چل رہے ہیں یہ ہمارے عدالتی نظام کے اوپر سوال ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے ہاشمی صاحب کہ اس طرح کے بھی اب اشارے نظر آ رہے ہیں اور مختلف حلقوں کی جانب سے مل رہے ہیں کہ چونکہ اب یہ حکومت بڑی سٹیبل ہو چکی ہے، بالکل ایک سموتھ سیلنگ ہے اس کے لیے، پی ڈی ایم جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آج بھی جو ان کا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی مشورے مانگے گئے ہیں، تجاویز مانگی گئی ہیں
کہ حکومت کے خلاف کیا لایا عمل اپنایا جائے جب حکومت جو ہے اپنا 3 سال کا ٹینیور مکمل بھی کر چکی ہے اور اس کا کوئی 1.5 سال کا ٹینیور باقی ہے۔ تو اب اس طرح کے بھی اشارے آ رہے ہیں کہ جب حکومت سٹیبل ہو چکی ہے، 2023 کا الیکشن جو ہے اس میں بھی تحریک انصاف کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو پھر یہ جو کیسز ہیں، جس طرح سے نیب نے اب 2 انکوائریز کھولی ہیں، تو پھر یہ کیسز اپنے منطقی انجام تک بھی جائیں گے انہی 2 سال کے اندر، اور یہ کرپٹ عناصر جو ہیں کچھ حلقوں کی پوری کوشش ہے کہ یہ 2023 کا الیکشن نہ لڑیں، جن میں پیپلز پارٹی کی بھی وہ قیادت شامل ہے جس کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، جن کے متعلق تو فواد چودھری نے یہ بھی کہا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس کیس جو ہے یہ کوئی 5,000 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے۔ اسی طرح شہباز شریف کے اوپر بھی جو کیسز ہیں اس کے اوپر حکومتی حلقے تو بڑے پر امید ہیں کہ یہ اگلے الیکشن سے پہلے معاملہ نااہلیوں کی جانب بھی جائے گا اور گرفتاریوں کی جانب بھی جائے گا۔ راز صاحب، میں اور آپ مل کر صرف دعا کر سکتے ہیں اور صرف ہم تماشا دیکھ سکتے ہیں، اور یہی ہوگا، تاریخ پہ تاریخ ہوگی، اور یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر سوال ہے، اور ان حکمرانوں کے اوپر سوال ہے، اور اپوزیشن کے اوپر سوال ہے، ان نظام بنانے والوں کے اوپر سوال ہے جو بڑی دلیری کے ساتھ ان لوگوں کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، ان کی گفتگو کو آگے بڑھاتے بھی ہیں، بیانیے بھی بناتے ہیں۔ پاکستان کا رائے صاحب عدالتی نظام اتنا فرسودہ نظام ہے کہ اگر انصاف آپ نے حاصل کرنا ہے، انصاف تو نہیں آپ کو ملے گا، ہاں تاریخ آپ کو ملے گی، اور تاریخ اور ڈیلنگ ٹیکٹکس جتنی آپ کر سکیں آپ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے صرف وہ آپ کو میں یاد کروا دوں، جب شہباز شریف رات کی تاریکی میں جانا چاہتے تھے، ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے کہا کہ جناب جلد سے جلد فیصلہ کر لیا جائے، ٹکٹ ہاتھ میں تھا، جہاز تیار تھا کہ مجھے جانے دیا جائے، اور اسی وقت نیب کی عدالت کے اندر وہاں پر یہ کہہ کر آئے کہ جناب لمبی تاریخ دی جائے، جتنی لمبی تاریخ ہوگی اتنا ہم جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں۔ تو سر یہ نظام ہے ہمارا، اور آپ کو اور مجھے اسی طرح بولتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو صحافیوں کا کام، جو آپ نے کہا نا کہ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، صحافیوں کا کام دعا کرنا نہیں ہے، صحافیوں کا کام ہے کہ وہ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں، جو حقائق ہیں وہ رپورٹ کریں۔ جس طرح سے ہم نے شہباز شریف کے متعلق پہلے وہ پوری ایف آئی اے کی رپورٹ اپنے ویورز کے سامنے رکھی تھی، پھر نیب کو موقف رکھا تھا، پھر شہباز شریف کا موقف بھی رکھا تھا، تو ہمارا کام ہے یہ حقائق سامنے لے کے آنا۔ باقی پھر جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں، جو عدالتیں ہیں، یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یا احتساب کرنے والے ادارے ہیں، باقی کام ہے ان کا۔ تو ہمارا صحافیوں کا کام دعا کرنے سے زیادہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے پر، جو کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی فریق سے معاملہ تعلق رکھتا ہو، اس کے متعلق جو ہے حقائق اپنے ناظرین کے سامنے لے کے آئیں۔ بالکل صحیح رائے صاحب۔ لندن میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور تیاری ہے، ایک انتہائی اہم سیریمنی ہوگی شریف خاندان کے لیے، اور تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز باہر بھی موجود ہوں گے، اور کچھ صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ملی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے، کچھ مخصوص صحافی ہیں جنہیں اندر جانے کے لیے اسپیشل پرمیشن دی جائے گی۔ تو یہاں سے بھی بڑی زبردست خبریں ہیں رائے صاحب ہمارے پاس۔ جی، وہ ہمارے ویورز کو آگاہ کریں، وہ سنا ہے کہ جو وہ شایان علی کی پٹیشن تھی اس کے اوپر بڑی تیزی سے سگنیچرز بھی جاری ہیں، اور کوئی اہم اپڈیٹ بھی آئی ہے کوئی برطانوی وزیراعظم کے آفس میں شایان علی کی انٹری کے حوالے سے۔ دیکھیں رائے صاحب، یہ ایز وی اسپیک جب میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس لنک پر جائیں جو پارلیمنٹ کی پٹیشن کا لنک ہے، تو ابھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں، 26,202 سگنیچرز ہو چکے ہیں، اور جب یہ پروگرام نشر ہوگا یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد، تو obviously یہ 30,000 کی جو تھریش ہول ہے اسے کراس کر چکا ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلے، لندن کے اندر صحافیوں کی جانب سے، میڈیا کے کچھ مخصوص لوگوں کی جانب سے، نواز شریف خاندان کے ساتھ پیار کرنے والے جو لوگ ہیں، جو خاص ایک قبیلہ ہے صحافیوں کا، اور خاص قبیلہ ہے ورکرز کا، خاص قبیلہ ہے ملازمین کا، خاص قبیلہ ہے، ان کی طرف سے رائے صاحب ایک کیمپین چلائی گئی کہ جناب یہ تو 10,000 سے زیادہ کراس نہیں کرے گی۔ میں آپ کو صرف رپورٹ کر رہا ہوں کسی کی سائڈ لیے بغیر۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 10,000 48 گھنٹوں میں، یعنی 48 یا 50 گھنٹوں میں 10,000 کا تھریش ہول اس پٹیشن نے کراس کیا۔ پھر اس کے بعد اس پٹیشن کے اوپر پاکستان سے بھی لوگوں نے دستخط کیے ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں لیکن ان کے گھر بار، ان کی پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے۔ پھر اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس پہ دستخط کر رہے ہیں۔
وہ لوگ جو برطانیہ سے باہر رہتے ہیں، جن کے گھر بار برطانیہ میں ہیں، وہ لوگ اہل ہیں، ایلیجیبل ہیں اس پہ دستخط کرنے کے حوالے سے۔ اب تک یہ جو سپیڈ ہے وہ تیزی کے ساتھ، یعنی جو تھریش ہول ہے اگر 1 لاکھ کا ہوتا ہے تو obviously اس میٹر کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پر ایک باقاعدہ اگلا ایک پروگرام بھی کریں، اور اس کے اندر میں آپ کو پورا پروسیس سمجھاؤں گا کہ کس دن یہ جب 1 لاکھ کراس کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا پروسیجر کیا ہوگا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ بورس جانسن کو ایک خط شایان علی نے لکھا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہینڈ اوور کیا گیا، اور اس خط کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام معاملات جو پٹیشن میں نہیں اٹھائے گئے، یعنی نام نہیں لیا گیا کسی فرد واحد کا، کہا گیا ہے کہ تمام کرپٹ عناصر کو برطانیہ سے باہر نکالا جائے۔ برطانیہ کے اندر وہ لوگ جو اپنی کرپشن کی پیسے کو وائٹ کر کے یہاں پر لاتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، آف شور کمپنیز کے ذریعے اس پیسے کو روٹ کیا جاتا ہے، اس پیسے کو روکا جائے، اور برطانیہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افریقہ کا کوئی ملک ہو، زمبابوے ہو، چاہے وہ کوئی امیر ملک ہو، کہ وہ ان ممالک سے رابطے میں رہتے ہوئے ان لوگوں پر پابندیاں بھی لگائے، سینکشنز لگائے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا، آپ کو آگے اس جو خط ہے اس کے حوالے سے بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برطانیہ نے اب تک رائے صاحب جو جتنی بھی سینکشنز ہیں ان ممالک کے خلاف کی ہیں جو غریب ہیں، جہاں پہ جنگ چل رہی ہے، جہاں کے اپنے حالات بڑے خراب ہیں، جو غریب ممالک ہیں، جن کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حالت کو بہتر بنائیں، لیکن وہ حالت ان کی بہتر نہیں ہوتی بلکہ حکمرانوں کی حالت بہتر ہوتی جاتی ہے۔ تو اس مدعے کو اٹھایا گیا ہے اس پٹیشن کے اندر، جو پارلیمنٹ میں اگر 1 لاکھ ہوتے ہیں تو ڈسکس کی جائے گی، لیکن اس خط کے اندر باقاعدہ نام لے کر شایان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس بھیجا جائے، اور وہ برطانیہ کے اندر اپنا علاج کروانے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا اب تک، اور جو 2 سال کا 20 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس 20 ماہ کے عرصے کے اندر وہ ہسپتال ایک رات بھی نہیں رہے، اور جتنی بیماریاں گنوائی گئی ہیں ان کے ڈاکٹرز کی طرف سے، obviously اس کے اوپر بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ کسی عدالت کے اندر کوئی میڈیکل رپورٹ پیش کرتے ہیں تو کیا وہ پورا پروسیجر فالو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ تو ان تمام معاملات کو اس پٹیشن کے اندر، یعنی اس خط کے اندر جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے میں شایان علی نے جمع کروایا، اس میں اٹھایا گیا ہے۔ اب 2 ہفتے کے اندر راج صاحب 2 ہفتے میں جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا آفس ہے آن دا بہاف آف دا پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر جب جواب آئے گا تو وہ پرائم منسٹر کی طرف سے آئے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک 16 سال کا بچہ جس نے یہ درخواست دائر کی ہے، خط لکھا ہے، اس پر انہیں جواب 2 ہفتے میں مل جائے گا۔ جی چلیں، یہ تو اب فیصلہ ہوگا کہ برطانوی پارلیمنٹ اور برطانوی حکومت جو ہے اس پٹیشن پر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ اگر یہ 1 ہفتے میں 27,000 28,000 کے قریب سگنیچر ہو گئے ہیں تو یہ تو اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم، پروبیبلی زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں یہ 1 لاکھ کا جو مائل سٹون ہے یہ اچیو بھی کر لیں گے۔ اور اسی دوران چونکہ وہاں پہ جنید صفدر کی شادی بھی ہو رہی ہے، تو کیا اطلاع ہے کہ میاں نواز شریف نے اس پوری ڈیولپمنٹ کے دوران جہاں عابد شیر علی نے ان کو اتنی مشکل سے دوچار کیا اور ایک نیا جو مصیبت ہے وہ میاں نواز شریف کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، تو عابد شیر علی کو بھی اس شادی میں انوائٹ کیا گیا ہے کہ نہیں، کوئی یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ عابد شیر علی کوئی نئی مصیبت یہاں پہ نہ کھڑی کر دیں؟ اور اگر ان کو کوئی انوائٹ کیا بھی گیا ہے تو لگتا ہے کہ وہ 3-4 لوگ جو ہیں ان کی نگرانی کریں گے کہ یہ دوبارہ سے کوئی ایسا بلف نہ کرے، کوئی ایسا بلنڈر نہ کریں جس سے نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے۔ دیکھیں سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنید صفدر کی جو شادی ہے یہ obviously ایک ایسے ٹائم میں ہو رہی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شاید اگر مذہب کی بات کریں گے تو مشکل ہو جائے گا، مہینہ بھی کچھ ایسا ہے جس میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہت سارے ان کے اپنے جو نون لیگ کے ورکرز ہیں، جو اہل تشیع ہیں، جو سید ہیں، وہ بھی اسے کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ایک معاملہ ضرور ہے، کچھ سیاسی پہلو پہ بات کریں۔ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ معاملہ تو خیر ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن سیاسی پہلو یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کو باقاعدہ کہا گیا ہے، میسیجز بھی ہیں، اور کہ آپ لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ وہ باقاعدہ اس ہوٹل کے باہر احتجاج کریں گے جہاں پر یہ شادی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ نعرے بازی ہوگی۔ تو obviously ایک ایسا اوکیجن ہے، خاندان کے لیے امپورٹنٹ تھا، فیملی کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور
وہ نہیں چاہتے کہ اس موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی ناخوشگوار حرکت ہو، کوئی واقعہ پیش آئے، تو باقاعدہ ورکرز کو اکٹھے ہونے کی کال دی گئی تھی، اظہار یکجہتی کے لیے کال دی گئی تھی، اور باقاعدہ لوگوں کو ٹاسک دیے گئے تھے کہ آپ نے اس دن ہوٹل کے باہر موجود ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ بات بڑی عام ہے لندن میں، جب حسن نواز کے دفتر کے باہر نواز شریف صاحب باہر آتے ہیں تو باقاعدہ وہ لوگوں کے حصار میں ہوتے ہیں، اور کچھ ان کے پرائیویٹ گارڈز بھی ہیں، کچھ گورے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور متعدد دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے تو یہی اقدامات تھے کہ لوگوں کو، نون لیگ کے ورکرز کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے، اور اگر کسی قسم کا احتجاج ہوتا ہے اس موقع پر، کیونکہ لوگوں میں کافی زیادہ غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک 3 بار کا وزیر اعظم ملک سے باہر آ گیا، اور ملک سے باہر آنے کے بعد وہ عام زندگی گزار رہا ہے، اس میں کوئی ایمرجنسی والا ایلیمنٹ نہیں ہے، ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ کتنی دفعہ ہسپتال گئے ہیں اور ایک دم سے ایک ڈپ آ گیا، میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا ہے صاحب، یہ بڑا ایک اس میں انتہائی اہم پہلو ہے۔ اس طرح ایکسٹینسولی اور ایگریسولی جس طرح 2019 کے اندر رپورٹ کیا گیا، گاڑیاں پیچھے میڈیا کی لگائی جاتی تھی نواز شریف کی گاڑی کے کہ اب وہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں اور اب کس ہسپتال جا رہے ہیں، ایک ہائپ کریٹ کیا گیا تھا۔ پھر بیماریوں کے اتنے سارے نام میڈیا کے لوگوں کو بتائے جاتے، ڈاکٹر عدنان کا مسلسل جو انٹریکشن تھا میڈیا کے ساتھ ہوتا رہا، اور بہت کچھ ہوتا رہا۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کا نہ جانا اور پھر لوگوں کا غم و غصہ، تو یہ نشانہ بن سکتی تھی شادی، لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو سکتے تھے، لیکن اس کال کو واپس لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لندن کی قیادت ہے، جو باقی شہروں سے لوگ جو کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، وہ یقیناً ہوٹل کے باہر موجود ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح اندر شادی ہو رہی ہوگی اور باہر یہ انتظار کر رہے ہوں گے ایک حصار کے اندر، تاکہ اگر کوئی بھی نعرہ لگتا ہے، نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے یا لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، عام پبلک اگر وہاں پہ پہنچتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اور راجہ صاحب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ لوگ جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، جو کسی سیاسی بلاک کو فالو نہیں کرتے، کسی سیاسی جماعت کے زیر اثر نہیں ہیں، انہیں بھی پاکستان تحریک انصاف سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق دیگر جماعتوں سے ہے، جو عام پاکستانی ہیں، وہ بھی غم و غصے کا اظہار اپنے انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو زیادہ پولیٹیکل بنایا بھی جا رہا ہے اور پولیٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شادی اوبویسلی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب مریم نواز پاکستان میں ہیں، ان کے جنید صفدر کے والد پاکستان میں ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک خبر میں نے بھی یہاں پر بریک کی تھی کہ شادی ہونے جا رہی ہے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا کہ بیٹے کی شادی ہے، مجھے جانے دیا جائے۔ تو یہ سیاسی پہلو تو اس شادی میں ہر طرف سے موجود ہے۔ سیف الرحمان صاحب پاکستان نہیں جا سکتے، لیکن جنید صفدر جا سکتے تھے، نہیں گئے۔ اگر یہ شادی پاکستان میں ہوتی تو نواز شریف پاکستان نہیں جا سکتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب یہاں پر ہیں، جنید صفدر جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا۔ تو اس شادی کو ہر طرف سے، میں اگر یہ کہوں، اس میں بہت سارے ایسے پہلو موجود ہیں جو صرف اس میں سیاست ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ شادی، اس کا لندن کے اندر لوگوں کو بہت شدت سے انتظار بھی ہے، اور obviously یہ شریف خاندان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ شادی ہے، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا سیف الرحمان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل جتنی بھی سٹرگل رہی ہے نواز شریف کے ساتھ مل کر، آج یہ دونوں خاندان اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ تو ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا۔ مجھے اور راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔